वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाता फ़जअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को बयान किया है। ये दुआए इब्राहीम है, दुआए खलील है। इसके अंदर दो फ़ायदे अल्लाह ने जो पिन्हा रखे, जो खलीलुल्लाह ने अल्लाह से मांगे, अल्लाह ने फौरी अता किया। पहला ये कि मखलूक का दिल आपकी तरफ राग़िब हो, किसी का दिल राग़िब करने के लिए, मुतवज्जे करने के लिए। जैसे दुनिया के रिश्ते हैं बहुत से, वो क़ल्बी तौर पर राग़िब नहीं होते। अब किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करना, किसी को अपनी तरफ राग़िब करना, किसी को अपनी महब्बत में, अपनी अक़ीदत में मुब्तला करना, उसके लिए इसमें अल्लाह ने बहुत तासीर रखी है। अल्फाज़ खलील है और फिर ज़बान नबूवत से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जारी हुए। फिर दूसरा, कोई इंसान कोई घर बनाता है, सोसाइटी बनाता है, कोई ज़मीन लगाता है, उसमें फसल उगाता है, या कोई भी कारोबारी चीज़ शुरू करता है, ज़मीन की कारोबार हो, प्रॉपर्टी का हो, या प्लॉटिंग करके बेचना हो, तो उसके लिए भी इसमें बड़ा एक पुरतासीर अल्लाह ने वजीफ़ा रखा है और एक हिकमत रखी है कि अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाएगा। अब आप देखिए, सबसे पहले आदाब दुआ। हम लोगों को दुआ का सलीका नहीं आता। हज़रत खलील ने कैसे दुआ अल्लाह से मांगी और नक्शा क्या था? जब अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने बच्चे को जो अभी पैदा हुआ है और आपकी कई सालों की दुआओं के बाद 90 साल के बुढ़ापे में अल्लाह ने बेटा दिया, अपनी बीवी को जाके सहरा में छोड़ाओ और पहाड़ों में जहाँ वादी ऐसी हो, दामन को जिसमें कोई भी ज़रूर नहीं रह रहा। अब शाम जैसे इलाके से जहाँ फल फसलें वाफर मिकदार में थी, वहाँ से अपनी बीवी को लिया, बेटे को लिया, दूध पीते बच्चे को मक्का मुकरमा की उस जगह ले गए जहाँ बैतुल्ला भी उस वक़्त नहीं था। पहले था लेकिन बाद में ज़मीन से उठा लिया गया था। पहाड़ थे और कोई आबादी नहीं थी, एक बंदा भी नहीं था वहाँ, परिंदे भी नज़र नहीं आते थे चूँकि पानी नहीं था, फसल कोई नहीं थी। अब आप देखिए, आप अपने बच्चों को, बीवी को, बच्चे को अलविदा करते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, बस अड्डे पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, और फिर रेल चलने तक, गाड़ी चलने तक आप उन्हें ताकीदें करते रहते हैं कि ये करके जाना, रास्ते में ये ख्याल रखना। अब कितनी फिक्र होती है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ छोड़ के आ रहे हैं और किसके लिए? आज लोग कहते हैं जी ये तबलीगी जमात वाले, ये दीन वाले घरों को छोड़ के निकल जाते हैं। वो इब्राहीम खलीलुल्लाह से पूछें कि वो क्यों निकले थे और क्यों निकाल दिया था। जंगल में छोड़ना, सहरा में छोड़ना, पहाड़ों में छोड़ना, जब पानी भी नहीं है, ये छोड़, यहाँ तो फिर भी घरों में छोड़ के जाते हैं वो। लेकिन ये भी हजम नहीं होता लोगों से, दीनदारों का थोड़ा सा खुरूज करना। तो वहाँ क्या है, इतराज़ करें खलीलुल्लाह पे, यहूदी करके दिखाएं। यहूदियों को भी ये बात पता है, यही बात यहूदी भी कहते हैं, यही बात ईसाई भी कहते हैं कि छोड़ा था। अच्छा, अब मुसलमान सारे कहते हैं, नहीं कहते? इन तीनों बड़े मज़ाहिब में से कोई एक भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुरा कह सकता है? तो फिर आज दीन वालों को बुरा क्यों कहते हैं जी, घर छोड़ के चले जाते हैं? तो याद रखें मेरी बात, दीन के लिए घर छोड़ना सुन्नत खलील है और दुनिया के लिए घर छोड़ना किसी नबी की सुन्नत नहीं है। पैसा कमाने के लिए चले जाएं तो जायज़, रोज़गार के लिए चले जाएं तो जायज़, और 10-10 साल वापस ना आए जायज़, लेकिन दीन के लिए जाएं तो नाजायज़। अब आप देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पहुँचे, अल्लाह ने कहा अब ये जमजम के पास, बैतुल्ला के पास इनको छोड़ दो। नीचे उतारा, खुद नीचे उतरने का हुक्म नहीं था, घोड़े से बैठे रहे और उतार के वापसी की तरफ मुड़े तो बीवी ने कहा ये क्या, हमें छोड़ के किधर जा रहे हैं, यहाँ तो है ही कुछ नहीं। आवाज़ें देनी शुरू की, लेकिन अल्लाह का ऑर्डर था चलो वापस। जब बीवी ने बहुत आवाज़ें दी तो उस वक़्त समझ गई कि ये ऊपर से ऑर्डर होगा। बीवी भी तो दीन वाली थी,
تو اس نے فوراً کہا کیا اللہ نے کہا ہے؟ خلیل اللہ نے پیچھے مڑ کے کہا ہاں۔ تو اذا لا یضیعنا، کہ اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جاؤ جاؤ پھر۔ اب آپ پیچھے مڑے بغیر یوں چلتے رہے یہاں تک کہ وہ بالکل اوجل ہو گئے، تو ایک ستون کے پاس یعنی ٹیلا جو پہاڑی ہے اس کے دامن میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیے گھر والوں کو بالکل نظر انداز کر دینا، ان کے مال کی فکر نہ کرنا، ان کے کھانے کی فکر نہ کرنا، ان کے کپڑوں کی فکر نہ کرنا، اولاد کی، بیوی کی، یہ بھی کوئی نبیوں کا سنت نہیں ہے کہ آج لوگ مجذوب بن جاتے ہیں، مفلوق الحال بن جاتے ہیں اور ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، بس ہم پیسہ کمائیں گے نہیں، ہم گھر والے بھوکے رہیں، ہم بھی کوئی یہ دینداری نہیں ہے۔ یاد رکھیں گھر والوں کے لیے پیسہ تلاش کرنا حلال، اور ان کے کپڑوں کی، رہائش کی فکر کرنا، کھانے کی فکر کرنا، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی، جو ہمارے نبی فرما رہے ہیں میرے دادا ہیں اور سارے نبیوں کے امام ہیں توحید میں، اور اتنا خلیل نبی، اس کو اس وقت بھی اپنی اولاد کے کھانے کی فکر ہے، اپنے اولاد کی جو ہے فکر ہے۔ اور اب فکر کا اظہار کیسے کر رہے ہیں آپ دیکھیں، آپ نے ہاتھ اٹھائی، بچہ اوجل ہو گیا، بیوی اوجل ہو گئی، آپ نے کہا ربنا، اے میرے اللہ۔ نبی کس سے مانگتے تھے؟ سارے بولیں اللہ سے۔ یہاں پتہ چلا کہ مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے مانگنا سنت خلیل بھی ہے تو ہمارے نبی کی سنت بھی ہے اور صحابہ کی سنت بھی ہے، چاہے علی ہوں چاہے ولی ہوں، سارے کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اب پہلے ربنا جب قرآن میں آتا ہے تو غور کیا کریں کہ یہ ربنا نبی مانگ رہے ہیں کس سے؟ ربنا ربنا، اے میرے اللہ، انی اسکنتو، میں نے تو یہاں چھوڑ دیا ہے، میں نے آباد کر دیا ہے، میں نے یہاں آباد کر دیا ہے، کس میں؟ پہاڑوں میں، صحرا میں، اس جنگل میں، اس بیابان جگہ میں۔ کس کو؟ من ذریتی، اپنی اولاد کو، میں نے اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ دیا ہے تیرے کہنے پہ۔ بوادن، ایسا میدان ہے یہ، غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، جہاں کوئی فصل نہیں ہے، جہاں کوئی زیرو نظر نہیں آتا، جہاں پانی کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے، یہاں تو زندگی کے آثار ہی نہیں ہیں، لیکن تیرے حکم پہ چھوڑ دیا ہے۔ عندہ، پاس، کہاں؟ بیتک المحرم، تیرے گھر عزت والے کے پاس۔ اب پتہ چلا اس جملے سے کہ کعبہ بیت المقدس سے بھی قدیم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی بیت المقدس کی طرف، نہیں، بیت المقدس تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنا ہے نا، آپ کی اولاد نے بنایا، آپ کی اولادوں نے، یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے بنایا، یعقوب علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن کعبہ خلیل اللہ نے بنایا بیت المقدس سے بھی پہلے۔ پھر دیکھیں بیت المقدس کو جنوں نے بنایا سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر، اور کعبے کو آدم علیہ السلام اور فرشتوں اور ابراہیم علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ تو اب بتائیں آدم نے بنایا، نبیوں نے بنایا، وہ زیادہ تبرک والی جگہ ہے یا جنہوں نے بنائی وہ متبرک جگہ ہے؟ تو مقام کعبے کا افضل ہے۔ یہاں بیتک المحرم یہ لفظ بولا کہ تیرے گھر، اب بنیادیں نہیں تھی چونکہ آدم علیہ السلام نے جب بنایا اس کے بعد طوفان نوح میں یہ اٹھا لیا گیا تھا، لیکن وہ بنیادیں منہدم تھی، فرشتے نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو بتائی تھی۔ تو آپ نے پھر کہا کہ چاہے زمین پہ کعبہ نہیں تھا لیکن وہ جگہ تو پھر بھی تبرک والی ہے، مسجد گرا بھی دی جائے پھر بھی وہ حصہ مسجد ہی رہتی ہے قیامت تک۔ تو اس لیے کعبے والی جگہ چاہے ساتوں زمینیں نیچے ہوں یا اوپر آسمان تک، عرش مالا تک، سارا کعبہ ہے وہ حصہ، یہ یاد رکھیں۔ تو اب فرمایا ربنا، اب اولاد کی پہلی فکر کیا کی آپ نے؟ یہاں اولاد کی پہلی فکر کیا ہوتی ہے؟ سوئے رہنے دو، نماز بعد میں پڑھ لے گا، بڑا ہوگا، ابھی کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، ابھی اسکول جانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے۔ وہاں پہلی فکر کیا تھی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے میں نے یہاں سکونت اختیار کی تاکہ تیرا گھر ہے نا، پڑوس ہے اس کا، تاکہ میرے بچے نمازی ہو جائیں۔ اچھا بیٹا ایک تھا، بیوی ایک تھی، دو ہی تھے نا، یہ تو دو تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے۔ لیقیموا الصلاۃ یہ جمع کا صیغہ ہے، گویا کہ آپ نے ساروں کے لیے بولا۔ اب سب سے پہلے گھر وہاں بنانا چاہیے جہاں قریب مسجد ہو۔ اچھا جو سوسائٹی پہلے مسجد بنا لیتی ہے نا، پھر گھر بناتی ہے، پلاٹنگ کرتی ہے، وہ ایک دم اٹھ جاتی ہے، ایک دم اس کی جو ہے نا سیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، آبادی ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ اب یہ ہماری روڈ ہے، اس پہ پہلے سنسان تھی سارے مجھے کہتے تھے جی آپ نے کہاں جگہ لے لی، اب پہلی مسجد یہاں بنی تو اب یہ ساری کتنی مہنگی زمین ہو گئی ہے اور اب کیسے آباد ہو گئی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ پہلے مسجد
جہاں بنے گی پھر گھر وہاں لینا چاہیے جب مسجد پاس ہو، نیک لوگ رہتے ہوں وہاں۔ اب یہاں پہلے کا، پھر اب نماز کا ذکر پہلے کیا، اب یہاں سے آپ نے اولاد کا شروع کیا دعا کرنی، لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ یہ نمازی بن جائیں تاکہ مسجد کے ساتھ، اس لیے گھر بیت اللہ کے قریب اس لیے ان کو چھوڑا ہے۔ آگے فجعل پس تو بنا دے، تو کر دے کیا، افئدۃ من الناس۔ اچھا دعا عجیب ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ افئدہ یہ فواد کی جمع ہے، فواد دل کو کہتے ہیں، افئدہ یعنی ان کے دلوں کو موڑ دے، دلوں کو من۔ اچھا افئدہ جو نکرہ ہے، گرامر میں نکرہ ہے، اور من جو آتا ہے یہ تقلیل کے لیے آتا ہے، یعنی افئدہ قلوب کو موڑ دے، من کہہ کے بتایا کہ سب نہیں، کچھ، تقلیل کا ہے نا، کچھ، من الناس کچھ لوگوں کے دل موڑ دے، کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف، مکہ کی طرف، تہوی الیہم تاکہ وہ اس کی طرف مائل ہو جائیں، کچھ لوگوں کے دل مائل کر دے کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف۔ اچھا سب کے نہیں کہا، اگر اللہ کہتے نا افئدۃ الناس لوگوں کے دل موڑ دے، دیکھیں نا ہم تو یہی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ لوگوں کے دل موڑ دے، افئدۃ الناس۔ تو امام التفسیر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے یہ روایت لائے، آپ نے فرمایا اگر خلیل اللہ یہ لفظ بولتے افئدۃ الناس، چونکہ وہ قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے دعا قبول کر لینی تھی، تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے عیسائی، یہودی، ہندو، مجوسی، سکھ، کمیونسٹ، دیریے، فاسق، فاجر، مسلمان، ہر طبقہ اس کا دل مکے کی طرف ہوتا تو ٹوٹ پڑتے سارے مکے کی طرف۔ تو اللہ نے خلیل نے کیا کہا؟ افئدۃ من الناس، کچھ لوگوں کے دل۔ اب ہر بندے کا دل مکہ کی طرف نہیں جاتا، مسلمانوں میں کتنوں کا جا رہا ہے مکہ مدینے کی طرف۔ اب یہ اصل چیز ہے کہ اب سارے لوگوں کا جانا ہوتا تو وہاں فتنہ پیدا ہو جاتا، تو اب یہاں دعا میں یہ لفظ بولا تہوی الیہم، مائل کر دے اس کی طرف، وارزقہم من الثمرات۔ اب جہاں عبادت کا اولاد کی ذکر کیا، وہاں پر مکے کو بھی یاد رکھا، شہر کو بھی، اور وہاں پر جو ہے آپ نے رزق کو بھی یاد رکھا، وارزقہم من الثمرات۔ اب ان کو ایسا رزق دے بہترین قسم کا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے لیکن من الثمرات، پھلوں کا۔ اب ثمرات جو ہے یہ ثمرہ اجرت کو بھی کہتے ہیں، یہ تفسیر بحر محیط کے اندر ہے کہ اجرت بھی ہو سکتی ہے تنہا، یا فیکٹریوں میں، کارخانوں میں جو کچھ بنتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس لیے جو کچھ دنیا میں بنتا ہے آج مکے میں ملتا ہے، چاہے وہ پھل ہوں، چاہے سبزیاں ہوں، چاہے وہ مصنوعات ہوں، چاہے دنیا والے تنہا کے لیے، نوکری کے لیے بھی مکہ مدینہ سعودیہ جاتے ہیں۔ تو یہ دعائے خلیل ہے، اور پھر فرمایا لعلہم یشکرون، تاکہ ان کے اندر شکر بھی پیدا ہو۔ اب یاد رکھیں اپنی اولاد کے لیے نماز سے دعا کا آغاز کیا اور شکر پہ جا کے اختتام کیا، گویا کہ عبادت کے ساتھ ان کو شکر گزاری بھی سکھانی چاہیے کہ نہ شکرے نہ ہوں بچے، نافرمان نہ ہوں، اللہ کا بھی شکر ادا کریں، ماں باپ کا بھی، خاندان کا بھی۔ اب یہ بات جو اصل آپ کو وظیفہ جو آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کی محبت میں مائل ہو جائے، کوئی آپ کی طرف راغب ہو جائے، بیوی خاوند کے لیے، خاوند بیوی کے لیے، کسی بھی رشتے کے لیے آپ اسے جائز کے لیے کریں گے، یہ اتنا پر تاثیر عمل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو لفظ ادا کیے، وہ لفظ جو ہے جو بندہ پچھلی شرط کے ساتھ، اس سے پہلے شرط ہے لیقیم الصلاۃ، نماز کا پابند ہو، پھر یہ الفاظ ادا کرے اور اس کو پڑھے، اللہ اس کو انشاءاللہ اس کی محبت میں، جس کو اپنے باس کو، اپنے کسی اور نوکری کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، رشتوں کے معاملات میں اس کو اختیار کر سکتا ہے، اللہ جائز مقاصد کے لیے اس میں ایسا تیر بہدف عمل رکھا ہے یہ کہ الحمدللہ جس نے بھی اس کو کیا ہے وہ محروم نہیں ہوا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ اب یہ آیت نمبر 37 آیت ہے سورہ ابراہیم کی، اس کے یہ الفاظ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، بس اتنا الفاظ، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔
اب آپ اس کو 70 بار پڑھ کے جس کا تصور کر کے دعا کریں گے یا اس کو کھلا پلا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو آپ کی طرف مائل جاری ساری کر دے گا۔ اور اگر کوئی سوسائٹی کوئی چیز بیچنی ہے اور لوگوں کا اس کی طرف رجحان نہیں ہو رہا، کاروبار ہے رجحان نہیں ہو رہا، لوگوں کا ہوٹل بنایا رجحان نہیں ہو رہا، تو وہاں بھی یہ پڑھیں اتنی مرتبہ، لیکن پڑھیں 11 دن تک، اور روز کسی بھی وقت پڑھ لیں، انشاءاللہ لوگوں کے رغبت مائل ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔